गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए इल्हान उमर और उसके डेलीगेशन के हवाले से, जो 5 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद है। आज उनका दौरा कश्मीर था, मुज़फ़्फ़राबाद और कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में उनका जाना था। मैं एक खबर पढ़ रहा था कि इंडिया इस चीज़ को अच्छे से नहीं ले रहा कि इल्हान उमर वहाँ पे क्यों जा रही है इस एरिया में। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ-साथ पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो की, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर भी नज़र रखेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरीके से हमने देखा, बोरिस जॉनसन साहब आए हुए हैं 2 रोज़ा सरकारी दौरे पे, और उसके साथ-साथ पाकिस्तान इस्लामोफोबिया और इस तरह की और चीज़ों का शिकार है। शायद पाकिस्तान का फ़ोकस उन चीज़ों पे है, अपने डिप्लोमेसी पे उस तरीके से फ़ोकस्ड नहीं है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूके डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब। आप सब लोग जानते हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और उसके हवाले से अपना एक नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, एक तो इल्हान उमर साहिबा, वैसे ही उनके हवाले से हमारे हिंदुस्तान के दोस्त काफ़ी नाराज़ रहते हैं उनसे। मतलब कीनिया में पली बड़ी, अमेरिका की नेशनल है और कांग्रेस का हिस्सा है इल्हान उमर साहिबा। पाकिस्तान के 5 रोज़ा दौरे पे आई है और आज उनका कश्मीर का दौरा है, वो इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद है। तो ये खबरें आ रही थी कि हिंदुस्तान इस चीज़ को अच्छा नहीं ले रहा। आप एज ए कश्मीरी, हिंदुस्तान की बात बाद में कर लेते, आप एज ए कश्मीरी इस चीज को किस नजर से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, बात ये है कि इल्हान का जो जाना है कश्मीर में, मुझे तो उस पर कोई एतराज नहीं है। उसकी वजह है कि वो तो जाएंगी हेलीकॉप्टर में, वो वहां पे सिलेक्टेड जो जगह हैं उनका उनको टूर कराया जाएगा। हो सकता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले जाया जाए, उनको कुछ फैमिलियों से मिलाया जाए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे होने वाली जो दो तरफा बमबारी है उसके नतीजे में वो जख्मी हुए हैं या उनके कोई लोग शहीद हुए हैं। और इस तरीके से एक नैरेटिव जो ऑलरेडी पाकिस्तान ने कायम किया हुआ है कश्मीर के हवाले से भारत के खिलाफ, उसको जो है उसकी आबियारी होगी। तो उसलिए मुझे ना इससे कोई फर्क पड़ता है और ना मुझे इससे कोई डर लगता है कि जी वो वहां चली गई है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, अगर उसने वाकई कश्मीर देखना है, यानी कि जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं और हम पीओजे के कहते हैं, तो बाय रोड जाएं, हॉस्पिटल्स में जाएं, स्कूलों की इमारतों में जाएं और लोड शेडिंग का थोड़ा सा जायका चखें। लोगों के घरों में जाके उनसे पूछें कि उनके रोज शबो रोज कैसे गुजर रहे हैं। लोगों से जाके पूछें कि सहरी और अफ्तार पर बिजली नहीं है। लोगों से जाके पूछें कि आटा नहीं है। लोगों से जाके पूछें कि पानी नहीं है। तो फिर जो है मैं कहूंगा कि हाँ, ये दौरा जो है इसमें मुझे दिलचस्पी है। मुझे इस दौरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे कई दौरे हो चुके हैं और इनसे जो कश्मीर की जो असल इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है उसकी हैसियत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है जी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान के हवाले से भी क्योंकि सरकारी वो तो नहीं आया, मतलब कुछ ट्विटर के ऊपर जो वहाँ के नामी गिरामी लोग हैं उनकी कुछ ट्वीट्स आई हैं कि इल्हान उमर को सारी जिंदगी के लिए हिंदुस्तान आने पे उसकी पाबंदी लगा लेनी चाहिए, मतलब इस तरह की बातें हुई हैं। क्या तशवीश उनको क्या हो सकती है हिंदुस्तान को, अगर, क्योंकि उनके बहुत सारे डेलीगेशंस हम अक्सर देखते हैं श्रीनगर और बाकी इलाकों में, वो न्यू दिल्ली से लेके जाते हैं और वहां पे उनको घुमा के ले आते हैं। तो अगर पाकिस्तान के ये मतलब लोग आए हुए हैं या बाकी लोग अगर वहां पे जाते हैं तो इसमें मज़ायका क्या है? कोई मजायका नहीं है। जो लोग ये कहते हैं इंडिया में एक्सक्यूज मी के आज थोड़ा गला खराब है जी 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 प्लीज कि इनके इंडिया आने पर ताहयात पाबंदी लगाई जाए। आई डोंट नो कि ये क्यों किया जा रहा है मुतालबा, जब हमें उससे खतरा ही कोई नहीं है। वो आए, वो 1000 दफा, बल्कि हम तो उसको चाहेंगे कि वो इंडिया भी आए और हम उसको लेके जाएं कश्मीर और दिखाएं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है कश्मीर में, और वो फिर मुआवजा करे कि पाकिस्तान वाले कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के साथ। बाकी यह है कि जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कोई ऐसी हमें टेंशन नहीं है। ना जम्मू कश्मीर के लोगों को टेंशन है, ना पीओजेके के लोगों को टेंशन है, और ना ही हमारे जो इंडिया के एनालिस्ट्स हैं मीडिया के या यूट्यूब पे,
یا نیوز چینلز پہ جو آتے ہیں ان کو کوئی تشویش ہونی چاہیے، اس کو اگنور کرنا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ایک پبلسٹی کے علاوہ اس کا اور کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پبلسٹی کا جواب ہم پبلسٹی سے دے رہے ہیں. ہم نے آج بھی بتایا ہے کہ مودی جی جو جا رہے ہیں جموں کشمیر، تو وہاں پہ 24 اپریل انہوں نے 24 تاریخ کو وہ جا رہے ہیں وہاں پہ، تو 38,082 کروڑ روپے کے ڈیولپمنٹ اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وہاں پہ اناؤنس ہونے والے. تو ہمیں کہا کہ ٹینشن بھیا، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں نے تو بلکہ آج خط بھی لکھا ہے آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، وہ پبلش بھی ہو چکا ہے میڈیا میں، جس میں نے ان کو کہا، دعوت دی ہے کہ آپ آئیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. آپ کا اپنا فائدہ ہے، آپ کا ملک پھنسا ہوا ہے. آپ کا وزیر خزانہ جو نیا آپ نے بنایا ہے وہ اس وقت ٹچ ڈاؤن کرے گا آج کسی وقت واشنگٹن ڈی سی کے ایئرپورٹ پہ. تو یعنی کہ بنتے ہی وزیر خزانہ وہ چلے گئے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے کے لیے. تو بھائی اتنی دور کیوں جاتے ہو؟ دلی پڑوس میں ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ یہ کشمیر کا مدعا ہمارے ساتھ بیٹھ کے حل کریں اس کو پرامن طریقے سے. تو ہم سائے بھی ہیں اور ہمارا خون بھی ایک ہے. یہ اس علاقے کے لوگ جو ہے آپس میں سب ایک ہی پریوار کا حصہ ہے. تو یقیناً اگر مسئلہ کشمیر حل کرتا ہے پاکستان صحیح طریقے سے، تو اس کو دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہم بھائی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ابھی جتنی بھی ابھی مطلب حالانکہ ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کو آئے ہوئے، وہ ایک ہی بات مطلب بار بار دہراتے ہیں کہ بالکل ہمارے تعلقات ہندوستان کے ساتھ ہونے چاہیے اور انکلوڈنگ کشمیر ایشو، کیونکہ ایک ڈسپیوٹ ہے. لیکن ہمارے ہندوستان کے دوست کہتے ہیں یہ ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. آپ لوگ کہاں مطلب کس چیز کو لے کے آ رہے ہیں؟ یہ تو ختم ہی ہو چکا ہے، یہ تو اینڈ ہو چکا ہے. ہمارے پاس کشمیر ہے اور باقی کشمیر مطلب یہ بات جب ہم مانتے نہیں کہ ڈسپیوٹ ہے تو بات چیت پھر کیسے ہوگی؟ لیکن میں نے جس اس میں بھی دیکھا ہوا ہے، اس نے بھی جو لیٹر لکھا ہے مودی جی کو، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کشمیر سمیت جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں آپس میں ہمیں اس پہ بیٹھ جانا چاہیے. بیٹھیں گے تو پھر مسئلے حل ہوں گے. آپ دہلی میں بیٹھیں گے، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ مسائل حل ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ حل ہوں گے. دیکھیے فخر بھائی، میں نے آپ کو بھی ابھی اس انٹرویو سے چند منٹ پہلے میں نے آپ کو اس خط کا بھیجا ہے، وہ جو میں نے شہباز شریف صاحب کو لکھا، آپ وہ دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر جو میں نے 8 پوائنٹس اٹھائے ہیں، 8 میں نے جو سجیشنز دی ہیں، ان پر اگر شہباز شریف صاحب عمل کرتے ہیں تو یقیناً کشمیر کا ایشو جو ہے یہ حل ہو جائے گا. اور آپ نے کہا نا کہ کشمیر سمیت باقی ایشوز پر بھی بات ہو سکتی ہے. باقی کوئی ایشو نہیں، سارے ایشوز کشمیر ایشو سے ریلیٹڈ ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی سے لے کر آپ کے بارڈر کے ایشوز تک تمام کا تعلق مسئلہ کشمیر سے ہے. آپ اس کو حل کریں آرام سے. دوسرا، میں نے لاسٹ ویک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں نے پھر شہباز شریف کا صاحب کو یہ سجیشن دی ہے کہ اگر آپ نے واقعی پاکستان کو بچانا ہے، دیکھیں نا آج وہ بھاگ کے چلے گئے ہیں، شمالی وزیرستان گئے ہیں دورہ کرنے، ٹھیک ہے نا. تو ان دوروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک کانکریٹ آفر نہیں ہے جو آپ اپنے ان بلوچوں کو یا پشتونوں کو دے سکیں. اس کے لیے میں نے سجیسٹ کیا کہ پاکستان کا جو فیڈرل سسٹم ہے اس کو ختم کر کے یہاں کانفیڈریشن کا سسٹم لایا جائے، جس میں جو صوبے ہیں ان کو مکمل خود مختاری حاصل ہو، ٹیکسز کے لگانے میں، لوکل ایڈمنسٹریشن میں، پولیس میں، ہر چیز میں. صرف فارن افیئرز، کمیونیکیشن اور جو فائنانس ہے، بڑا فائنانس جو ہے، سوری ڈیفنس، وہ آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں. فارن افیئرز، کمیونیکیشن اور ڈیفنس. باقی فائنانس سمیت ٹریڈ، یہ سارے مسائل جو ان کو آپ ڈیوالو کر کے تو پروونسز کو دیں اور فیڈریشن کو ڈیزالو کریں اور کنفیڈریشن بنائیں. اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور حل نہیں ہے. اگر سر ہم 18 امینڈمنٹ کی بات کریں جو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کی، اس کے اندر سر یہی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو صوبوں کے حوالے کیا گیا ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ اس کو حوالے کیا گیا. لیکن اس پہ بھی ابھی آپ نے لاسٹ حکومت میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو بڑا سخت اعتراض تھا اور اس کو وہ ریورس کروانے کے چکروں میں لگے ہوئے تھے. اس لیے پھر یہ حکومت کی تبدیلی اور یہ سارا کچھ ہوا اور اپوزیشن کے لوگ اکٹھے ہوئے. یقیناً آپ کو
پتا ہوگا اس کا, کیونکہ اس سے کچھ لوگوں کو نقصان تھا, زیادہ تر کو تو فائدہ ہے 18 امینڈمنٹ کا. صوبائی خود مختاری ہے وہاں پر, وہ اپنے حساب سے اپنے خرچے کرتے اور اپنے حساب سے سارا کچھ کرتے, اپنی ریسورسز کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, جو ان سے زیادہ ہوتی ہے وہ کسی اور کو, وہ وفاق کو بیچ کے اور ان سے پیسے لے لیتے ہیں. خیبر پختونخوا کو بھی فائدہ ہے اس میں, بجلی ہمارے پاس اپنی ہے تو ہم بیچ سکتے ہیں, بلوچستان کے پاس نیچرل ریسورسز بہت سارے ہیں, سندھ کے پاس گیس ہے, نیچرل گیس, تو یہ ساری باتیں. لیکن کچھ لوگوں کو یہ چبھ رہا تھا, خیر اب دوبارہ سے اس پہ وہ ہو جائے گا. لیکن سر یہ تو موجود ہے ایک چیز, دیکھیں 18 امینڈمنٹ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے شک وہ ایک اچھی امینڈمنٹ ہے, اس میں اچھے نیت سے وہ بنائی گئی ہوگی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کا گورننس کا جو سسٹم ہے وہ فیڈرل ہے. 18 امینڈمنٹ میں جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں فیڈریشن کی جگہ کنفیڈریشن قائم نہیں کی. آپ کو فیڈریشن ختم کرنی پڑے گی, سینٹرلائزڈ جو پاور ہے وہ ختم کرنی پڑے گی آپ کو. اس کے بغیر آپ اب پاکستان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز آپ نے مطلب بات کی, مطلب اگر ہم پولیٹیکل سچویشن کو اس وقت پاکستان کے اندر دیکھیں, آپ نے کہا کہ مفتاح اسماعیل صاحب آئی ایم ایف کے پاس گئے, جو ہمارا پرانا پروگرام تھا جو $6 ارب کا ہے اس کے حوالے سے, تو ہندوستان جاتے. لیکن سر بات یہ ہے, ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ ہندوستان بالکل جاتے ہیں, پڑوس کے لوگ جو ہے وہ پہلے ہوتے ہیں, ان سے بات کی جاتی ہے اپنے مسئلے میں سے. لیکن اگر وہ بات نہیں کریں گے یا جو بھی کچھ ہے تو وہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک آپ کچھ بھی کرتے ہیں, ہمارے ہاں وہ آپ تو پشتونوں کے ساتھ بہت قریب سے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار پختوں کی پختہ ماتی کی, یعنی جو ہمارے یہ والے ایریاز ہوتے ہیں یہ ٹوٹتے ہیں. یہ پشتونولی میں یہ چیز بڑی ہمیں مطلب میں اپنے دادا سے, اپنے والد سے اور مطلب سنتا رہتا ہوں, اب بھی میں سنتا ہوں ایون. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے. حالانکہ کل ہی میاں منشاہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا اور انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ یار میں ہونڈائی پاکستان میں بناتا ہوں, میں پارٹ چائنا سے منگواتا ہوں جو بہت مہنگے پڑتے ہیں, اگر اس کے بدلے یہ ہم ہندوستان سے منگوائے تو ہمیں ٹرانسپورٹیشن چارجز, ٹائم اور بہت ساری چیزیں اور ہے جو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. لیکن نہیں ہو رہی ہے. کون اکٹھا کرے گا ان کو؟ مطلب ہٹ درمی سے نہیں سر, میں یہ کہتا ہوں ہندوستان کے اپنے گلے شکوے ہوں گے, پاکستان کے بھی ہیں, تو کیسے ہوگا یہ؟ مطلب بیٹھنا کیسے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف چائنا کا نہیں, آسٹریلیا سے گیہوں آ رہا ہے, ٹماٹر آ رہے ہیں, آلو آ رہے ہیں, اس کا فریٹ آپ دیکھیں, اور پھر وہ باسی ہے, یعنی اس کو کم از کم 3 مہینے لگتے ہیں پہنچنے میں بھی. بالکل یہاں تو بارڈر سے ٹرک نے آنا ہے اور آپ کو تازہ سبزیاں, تازہ 3 سے ہر 4 چیز ملے گھنٹے گی. میں پہنچ جاتی ہے چیز. 3 سے 4 گھنٹے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ کیسے بیٹھیں گے, یہ کیسے بات چیت شروع ہوگی, میں پہلے آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی نئی گورنمنٹ آئی ہے, ہم نے سب سے پہلے ایک خوشی کا اظہار کیا ہے اور توقعات اپنی کا اظہار کیا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ سرکار جو آئی ہے پاکستان میں وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. بعد میں جب یہ لوگ ہمیں مارتے ہیں, کچلتے ہیں, ہمارے خلاف قوانین بناتے ہیں, ہمارے وسائل کو کی لوٹ مار میں جو ہے اضافہ کرتے ہیں, تو پھر ہمارا غصہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ کہ یہ بیٹھیں کیسے. بیٹھنے سے پہلے تو پاکستان جو ہے اس کو اپنا جو بیانیہ ہے کمیونل ہیٹریڈ کی بنیاد پہ جو اس کا نیریٹو ہے, اس نیریٹو کو نگیٹ کرنا پڑے گا. 2 قومی نظریے کو نگیٹ کرنا پڑے گا. مذہب کی بنیاد پہ قومیں نہیں بنتی, ٹھیک ہے نا. تو اس کی بنیاد پہ یہ جو نفرت پھیلائی جاتی ہے ہندوستان اور ہندوؤں کے خلاف, اور اس کو ختم کرنا, اس نیریٹو سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. نمبر 2, حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا. فخر بھائی, حقیقت یہ ہے کہ 22 اکتوبر 1947 کو انڈیا نے ہماری ریاست پہ حملہ نہیں کیا تھا, پاکستان نے کیا تھا. لیکن پاکستان یہ تصور ایسا پیش کرتا ہے جیسے انڈیا نے قبضہ کیا ہوا جموں کشمیر, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اس میں نیت کا جو ہے وہ ہونا اور فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے اس کو صحیح طریقے سے جاننا اور ماننا, یہ تو پہلا قدم ہے اس کی طرف. اس کے بعد جب سب یہ چاہیں گے کہ ہم مل بیٹھ کر ان مسائل کو حل کریں, تو پھر کچھ لینے اور کچھ دینے کی بات آ جاتی ہے. اس میں وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب آپ ایک دیکھیں, میری بات سنیں, جب ہم کسی کا رشتہ کرتے ہیں, لڑکی دیکھنے جاتے ہیں یا لڑکی والے لڑکا دیکھنے آتے ہیں,
تو اس میں وہ شیرینی دیتے ہیں ہم، بالکل ٹھیک ہے نا، شیرینی کہتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز یا کوئی ایسی چیز لے کے ساتھ جاتے ہیں، اس کو ہم شیرینی کہتے ہیں. تو جب ہمیں پسند آ جائے، واپس آ جائے، تو وہ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم شیرینی دے آئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پسند کر رہے ہیں لڑکی کو یا لڑکے کو. جی جی بالکل. تو پہلے شیرینی تو اسٹیج پہ تو پہنچائے نا، باقی پھر ہو جائے گا، رستہ خود بن جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں تو بہت ہوپ فل ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب حقیقت میں چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بچائیں اور پاکستان کے اندر ظلم اور بربریت جو بلوچستان اور خیبر میں ہو رہی ہے اس کو روکیں، جی تو ان کے پاس یہ بہترین موقع ہے. یہ اگر سال 6 مہینے کی بھی گورنمنٹ ہے تو یہ کافی ہوتا ہے اس کے لیے ان کو، لیکن یہ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے. نہیں کریں گے تو پھر ہم نے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے اور ان کے گریبانوں تک، یہ ہم ہٹائیں گے نہیں. سر ایک چیز اور ہے، مطلب وہ تو خیر چل رہا ہے، ٹی ٹی پی الگ لڑ رہی ہے، بی ایل اے الگ لڑ رہا ہے، اور مطلب ہو تو ایک عجیب ہی وہ چل رہی ہے، وہ مطلب ایک الگ بہت بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن سر ابھی اگر ہم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بیانات کو دیکھ لیں، یا کچھ آپ کو تبدیلی تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے کہ جو ہندوستان کے ساتھ پچھلے 1-1.5 سال سے کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں؟ یہ ضرور مطلب بات چیت نہیں ہو رہی، یہ مجھے بھی پتا ہے، صرف واٹر ایشو کے اوپر جو ہے فیبرری میں ڈیلیگیشن ہندوستان کا 15 رکنی آیا تھا، 3 روزہ بات چیت رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور آنا جانا اس طرح نہیں ہے. لیکن کیا آپ کو کچھ چینج لگ رہا ہے کہ نہیں، مطلب ویسے ہی ہے جس طرح آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے، یا مطلب خراب والی سچویشن لگ رہی ہے؟ فخر بھائی دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بات یہ ہے کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ چینج تھوڑی بہت آئی ہے آرمی کی طرف سے، لیکن یہ چینج جو آئی ہے نا فخر بھائی، یہ کوئی نیک نیتی کی بنیاد پہ نہیں آئی. یہ اس لیے آئی ہے کہ پاکستان آرمی واز انگیجڈ ان افغانستان. پاکستان آرمی has been engaged with Imran Khan. How to do whatever they have done now and bring Shehbaz Sharif into power. تو اس کی وجہ سے، اور پھر آرمی کے اندر جو ان فائٹنگ چل رہی ہے، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو پشاور کے کور کمانڈر DGISI تھے اور باجوہ کے درمیان، اور پھر جو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں پشتون، بلوچ، سندھی، مہاجر، کشمیری، گلگت بلتستان کے جو فوجی افسر کی جبری ریٹائرمنٹس کی ہیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے پاکستان آرمی کا انٹرنل مورال بہت لو ہے. دیکھیں 4-5 دن پہلے وہاں GHQ میں میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ باجوہ صاحب کی موجودگی میں آفیسرز نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے ہیں. کین یو بلیو دس؟ تو اب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان آرمی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کنفرنٹیشن جو ہے اس کو جاری رکھ سکے. 22 ہزار روپے کا ایک چھوٹا گولہ آتا ہے جو یہ چلاتے ہیں لائن آف کنٹرول پہ. تو اس لیے انہوں نے پچھلے سال 25 فروری کو جو DGMOs ہیں انہوں نے دونوں نے بیٹھ کے تو سیز فائر کی، اور سیز فائر فروری میں کی، اگست میں انہوں نے افغانستان میں طالبان کا قبضہ کروا دیا. تو یہ کوئی ایک نیتی پہ مبنی نہیں ہے ان کی پالیسی جو تبدیلی آئی ہے. اچھا سر ایک چیز اور ہے، آپ نے کہا کہ پاکستان انگیج تھا. سر میں 2005 سے کور کر رہا ہوں، 2013 تک میں نے ان سارے ان ایشوز کو کور کیا کہ میرا ایک چھوٹا شہر دوسرا بڑا شہر ہے خیبر پختونخوا کا مردان، وہ بھی سوسائڈ بومر سے بھرا ہوتا تھا. سوات، پشاور، کوئی ایریا ایسا نہیں تھا جہاں پہ حملے نہیں ہو رہے تھے. اس کے باوجود ہم بارڈر کے اوپر یہاں پہ 24/7 موجود تھے، صحیح ٹکا کے مطلب جواب دیا جاتا تھا. وہاں سے بھی گولے برسائے جاتے تھے اور پاکستان سے بھی گولے برسائے جاتے. تو اس جیسی سچویشن تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کی سچویشن ہے جتنا ہم اس وقت پسے ہوئے تھے. اس وقت آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم اتنے پسے ہوئے ہیں کہ ہم مطلب یہ کر دیں. مطلب ہر کسی کے اپنے نیتوں کا حال تو ہمارے ہاں آپ کو بھی مطلب پتا ہے کہ خدا جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ میرے دل میں کیا، آپ کے دل میں کیا، یا اگلے کے دل میں کیا ہے. لیکن جو سچویشن اگر اس وقت کو ہم کمپیئر کر لیں 2013 کو یا 12 کو اور 2022 کو یا 2021 کو، تو جیسے برے حالات تو نہیں ہے پاکستان کے لیے، مطلب اس طرح کی سچویشن نہیں ہے مطلب بارڈرز پہ یا پھر انٹرنل جو سیکیورٹیز ہیں. آپ نے مردان کا نام لیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے یاد ہے جب IDPs مردان آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں 2009 میں سر. جی تو میں اس وقت لاہور میں تھا. جی جی. تو ہم لوگ
ڈاکٹرز کچھ دوست تھے جو پریکٹس نہیں کر رہے تھے. صحیح. ہم لوگ مردان گئے تھے زبردست. اور میں نے وہاں پہ لوگوں کے حالات دیکھے, کتنے برے حالات. ہماری پشتون مائیں بہنیں, عزت دار گھرانوں کی آئی ایگری سر. مائیں بہنیں کیمپوں میں کس طرح پڑی ہوئی تھیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بے یار و مددگار, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کھانا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. اور یقین جانے افغانستان کے کچھ خلق پارٹی کے لوگ تھے جو مردان میں رہ رہے تھے, ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم لوگوں نے وہاں پہ بڑا جو ہم سے ہو سکتا تھا یار ہم نے بالکل کیا. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل, بے شک. تو آپ نے مردان کا نام لیا, مجھے ایک دم, مجھے آپ کا سوال ہی بھول گیا, میں نے سنا ہی نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا, بالکل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت حالات بہت مطلب گمبھیر تھے, بہت زیادہ حملے ہو رہے تھے. اب گو کہ دوبارہ شروع ہوئے, لیکن اس انٹینسٹی کے حملے نہیں ہو رہے کہ ہم اگر مطلب کشمیر جو ایل او سی کی ہم بات کریں کہ وہاں پہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ کیونکہ پاکستان ادھر انگیج ہے. میں کہتا ہوں جو آج سے 5 سال پہلے پاکستان جتنا انگیج تھا آج اتنا انگیج نہیں ہے. پھر اس کے باوجود یہ چیز ایک پازیٹیو سائڈ پہ لی جا سکتی ہے. میرا یہ اپنا وہ کمنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات, یہ ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے, سر آپ کا پرسپیکٹو ہے, ٹھیک جی ہے, یہ بھی ایک پوائنٹ رکھا جا سکتا ہے. میں آپ کو یہاں پہ یہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ آپ نے جیتنا ہے آج یا میں نے نو 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 سر, وہ نہیں ہے, وہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے مجھے آج رلا دیا سر ڈسکشن بہت مطلب آپ کو اگر میرے شہر سے آپ نے دیکھا ہوا ہے تو مطلب بڑا اچھا, مجھے یقین کرے بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے اور مطلب بس میں اور انٹرویو نہیں کر سکتا. سر کوئی مسئلہ نہیں, بس مجھے سر ایک خوشی والی آخری بات بتانی ہے آپ نے کہ ابھی مودی جی 24 اپریل کو جا رہے ہیں. کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ یار یہ والی چیزیں, ایک تو وہ پل شل بن رہا تھا, شاید دنیا کا سب سے ہائیسٹ پل تھا, ایک وہ بن رہا تھا, اس کی اوپننگ غالباً ہے, یا کچھ اور چیزیں, کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں اچھی بات ہے. اگر اس طرف کے کشمیریوں کی بھی اگر بلائی ہو رہی ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے, اگر اس طرف والی کشمیریوں کی بھی بلائی ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 ایکسپریس ویز کا افتتاح ہوگا, ان کا افتتاح نہیں ہوگا, سنگ بنیاد رکھا جی جی جائے گا, جی 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 فاؤنڈیشن. جی بالکل, جی جی. اس کے علاوہ 1400 میگا واٹ کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں. ایک 850 میگا واٹ کا ہے, دوسرا جو ہے وہ 540 میگا واٹ کا. زبردست. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا 38,082 جو ہے وہ کروڑ روپے کے انڈسٹریل پروجیکٹس بھی لگ رہے ہیں وہاں پہ. تو بس یہ ہے. اب ہم اگلے پروگرام میں جو ہے نا مودی صاحب اس کی ہو کے ڈیٹیلز جاتے بالکل وہ کریں گے. نہیں نہیں بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہمارا ٹاپک اس سے ہٹ کرتا, لیکن کیونکہ میں نے خود بھی یہ چیز پڑھی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو اینڈ پہ جا کے کوئی مطلب جسے کہتے ہیں کہ خوشی والی بات. اللہ آپ کو ڈاکٹر صاحب خوش اور صحت مند رکھے, ہماری یہی دعائیں آپ کے لیے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے جوائن کیا. ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ اینڈ پہ, کیونکہ ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے نہیں بلکہ کافی مطلب وہ پرانی چیزیں ان کے ذہن میں آئی اور جس کی وجہ سے وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے. لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل میں درد اور ایک چیز موجود ہے, یہ بہت اچھا لگتا ہے. یہ اسی کو کہتے ہیں ہیومینٹی میرے خیال میں, کہ فیلنگز آج سے 12 سال 13 سال پرانی بات ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کو آج بھی اس چیز نے تکلیف پہنچائی اور ان کو رلایا. تو یہ میرے خیال میں اس سے بڑی ہیومینٹی نہیں ہو سکتی. ہمیں ایگری یا ڈس ایگری ہم ایک دوسرے کے خیالات سے کر سکتے ہیں, لیکن انسانیت سب سے امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ once again and thank you very much viewers for watching Debate with Fakhar Yusufzai. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.